रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने का शरफ़ मूसा अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने वहदानियत का बयान दिया। उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत जारी है। जब नबी बनाने की बात हुई और कहा कि तुझे फ़िरौन की तरफ जाना है और फ़िरौन आजकल जो है बड़ा सरकश हो गया है, बागी हो गया, उसकी तरफ जा, और आपको जो है वो दो निशानियाँ भी अता फरमा दी गई, दो मोजज़े भी आपको साथ दे दिए गए और कहा कि और भी बड़ी निशानियाँ जो हैं वो तेरे साथ होंगी। तो फ़ौरन से पहले जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के यहाँ दुआ गो हुए। काला कहा रब्बी ए परवरदिगार, ज़ेर जो है ये की आवाज़ दे रही है। रब्बी ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले। शरह ली लफ्ज़ शरह का माना क्या होता है? खोल देना। ये जो अलिफ लगा हुआ है ये अलिफ अमर के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। दुआ, जब अमर जो है वो दुआ के लिए भी, हुक्म के लिए भी, काम के लिए भी, हर किस्म के लिए इस्तेमाल होता है। जब मखलूक खालिक से कोई काम कहती है तो वो दुआ का जो है वो रुतबा इख्तियार कर लेती है। शरह ली खोल दे, ली लिए मेरे, सदरी सदर कहते हैं सीने को। कहा ए मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे मेरे लिए। व यस्सिर ली, तयस्सर उनसे जिसका माना क्या होता है आसान कर देना, और आसान कर दे मेरे लिए अमरी मेरा काम। जो काम तूने मेरे ज़िम्मे लगाया है फ़िरौन की तरफ जाने का, वहाँ पे हक़ की दावत देने का, और यस्सिर ली अमरी, और वो काम मेरे लिए आसान फरमा दीजिए। वहलुल हे लाम खोल देना, उक़दतन, उक़दा किसको कहते हैं? लफ़ज़ अक़द, इसी से हमारा अक़द होता है। उक़दतन गिरा मिन लिसानी, मेरी ज़बान की, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए। यफ़क़हू, अब इसमें से लफ्ज़ क्या है? या अलहदा कर दीजिए, फ़िक़ह। माशाअल्लाह तर्जुमा करना आप जो हूँ तुसें इसके साथ क्या लगाएं? वाव जमा के लिए। कौली यफ़क़हू कौली, वो अब ये वाव किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा की अलामत है। वो समझ जाएं बात मेरी। यफ़क़हू कौली, ताकि वो बात समझ जाए मेरी। वाजाली, और अलिफ फिर अमर के लिए इस्तेमाल हुआ। जाला का माना क्या होता है? बना देना किसी चीज़ का। ली मेरे लिए। वज़ीरन लफ्ज़ अगर हम देखें किससे है? एक लफ्ज़ हमने पढ़ा विज़रा, वाव ज़े रे, इसका माना क्या होता है? बोझ। इसी से लफ्ज़ जो है वो वज़रा बना। वज़रा कौन होते हैं? जो बोझ उठा सकते हैं साथ, तो इसी से वज़ीरा मावन, बोझ उठाने वाला। वजाली वज़ीरा, और बना दे मेरा मावन, मेरा बोझ बांटने वाला। मिन अहली, मेरे अहले खाना में से। वजाली वज़ीरन मिन अहली, और मेरे ख़ानदान में से मेरा बोझ उठाने वाला, मेरा मावन जो है वो बना दीजिए। हारून अखी, मेरे भाई हारून को। अशदुद लफ्ज़ हम ये शद कब डालते हैं? जोर देने के लिए। अशदुद बही, मजबूत कर दीजिए साथ उसके। किसके? भाई के साथ। आजरी कहते हैं कमर को। मेरी कमर उसके साथ मजबूत कर दीजिए, मेरा मावन बना दीजिए, मेरे साथ खड़ा कर दीजिए उसको। वाशरिकहू, और अलिफ जो है वो अमर के लिए, शरीक बना दीजिए हु उसको, फी अमरी मेरे काम में, और मेरे काम में शरीक कर दीजिए उसे। का नुसब्बिह का, अब लफ्ज़ क्या है? तस्बीह का जो है वो इसको मज़ारे को नस्ब करने के लिए आता है। बाज़ औक़ात फ़ेल के सबब बनता है ये। इसका माना होता है ताके। ये जैसे हम लाम तालील के लिए इस्तेमाल करते हैं ना ताके, इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है ताके। अब ये लफ्ज़ का, बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ कीला भी होता है, ताके नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। का नुसब्बिह का, ताकि हम तस्बीह करें, हम पाकी बयान करें तेरी, कसीरा बहुत ज़्यादा।
تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں، تیری بہت ساری پاکی بیان کریں۔ وَنَذْكُرُكَ، اور لفظ وہی نکال لی اس میں سے، ذکر، یاد کریں، ذکر کریں، نون علامات مضارع، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ہم آپ کی یاد کریں، آپ کا ذکر کریں اور آپ کی نصیحت پکڑیں، کثیرہ، بہت ساری۔ انکا، بے شک آپ، کنتا، آپ ہی، جب ایک ہی ہم معنی کلمات آ جاتے ہیں تو وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انکا کنتا، بے شک تو ہی ہے، بنا ہم پر، بصیرہ، بصیرہ فاعلن کے وزن کے اوپر، نظر رکھنے والا، بصائر سے، بصائر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، بے شک تو ہی ہماری طرف نظر رکھنے والا ہے، ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ کالا، کہا، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ لیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے کوئی معاون بنا دے، میرا بوجھ اٹھانے والا ساتھ، ہارون اخی، میرے بھائی کو، اشدد بہی ازری، ساتھ اس کے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، کنسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کر سکیں، تیری پاکی بیان کر سکیں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر بہت سارا کر سکیں ہم، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے اوپر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، خوب ہماری طرف توجہ دینے والا ہے۔ اب یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں۔ اگر ہم اس سے اگلی آیت نمبر 36 دیکھیں تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جو تو نے مانگا میں نے سب کچھ تجھے دے دیا۔ وہ تمام کی تمام جو دعائیں یہاں پہ مانگی گئی وہ ساری کی ساری قبول کر لے گی۔ کالا کا اوتیتو، جو تو نے مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ گی رب اشرح لی صدری، میرے لیے جو ہے وہ میرا سینہ کھول دیجئے، تاکہ جس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے مجھے وہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ کھول دیجئے مجھے تاکہ میں ساری بات سمجھ سکوں، اپنے اوپر وہ بار اٹھانے کے قابل ہو سکوں، میرا کام تاکہ آسان کر دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات جو ہے وہ گڑھ رکھی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اسرائیلیوں نے گڑھ رکھی ہیں۔ ان کی توریت میں تو بائبل میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ بچپن سے جو ہے وہ لکنت کا شکار تھے، آپ جی کی زبان جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے چلتی تھی، جس طرح ایک بچہ ہقلا کے بولتا ہے اس طرح بولتے تھے۔ جبکہ انہی کی دوسری جو ہے تلمود، اس میں تو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، ایک روایت گڑھ رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچپن میں تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی فرعون کے محل میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تو ایک دفعہ جو ہے وہ جب کھیل رہا تھا فرعون کی گود میں بیٹھا ہوا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچی تھی، اور ایک یہ روایت میں یہ ہے کہ اس کا تاج جو ہے وہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا، تو اس نے فوراً سے پہلے اس کی تعبیر چاہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے قتل کا باعث بنے گا، یا تیرے اس بادشاہت جو ہے وہ اس کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس بادشاہ نے فوراً اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا، اس فرعون نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو آسیہ آڑیں آئیں جنہوں نے پرورش کی تھی، انہوں نے کہا بچہ ہے، بچے کو کیا بتا، لیکن اس کو حکم کو ٹالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا امتحان لے لیتے ہیں، یہ بچہ ہے، اس نے یہ فعل جان بوجھ کے کیا ہے یا سہون اس سے سرزد ہوا ہے، یا بچکانہ حرکت تھی اس کی، کہ دو چیزیں رکھی گئیں، ہیرے رکھے گئے سامنے اور کوئلہ رکھا گیا سامنے، تو یہ ہیرے رکھنے کی بجائے اگر وہ عقل سے بات کی ہوگی تو وہ ہیرا اٹھا لے گا کہ اس کو عقل ہے، نہیں ہوگی تو کہا جاتا ہے اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ یہ بھی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو بائبل میں بیان ہے کہ آپ بچپن سے رکھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی ایسے شخص کو نبی کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے جو ایک مکمل شخصیت نہ ہو، تاکہ اس کے اوپر اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے لوگ ان کا مذاق معاذ اللہ نہ اڑا سکیں، ان کے اوپر ہنس نہ سکیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ حقلے تھے، اور یہ بات بھی صرف انہوں نے اپنے تئیں بنا رکھی ہے کہ آپ نے اب کوئلہ رکھنا ہوتا تو ہاتھ کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ آتا اور پھر زبان کے اوپر بھی آتا۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ مجھے خطابت کی فیسلٹی سہولت ہو جائے۔ میں اگر آپ میں سے کسی کو کہوں کہ یہاں پہ آگے کھڑے ہو کے اسی طرح بیان کرنا شروع کر دیں، تو بہت سارے لوگ اچھا علم رکھنے کے باوجود جو ہے جھجکتے ہیں دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے۔
تو یہی بھی کہ یہاں سے مراد یہ کہ خطابت کی فیسلٹی، تاکہ میں جو ہے وہ اپنا کھل کے محفظ ضمیر جو میرے ضمیر میں ہے، جو اللہ نے میری ساتھ وحی کیا ہے، وہ آگے کھل کے بیان کر سکوں، میں جھجکوں نہ، میں شرماؤں نہ. یہ ہے اس کا مطلب، بجائے اس کے کہ ہم نے اس کو مختلف روایات میں جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے. صرف اس سے واحلل عقدۃ من لسانی، اس کا معنی یہی ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ جو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے میں پھر کرتا چلا جاؤں. یفقہوا قولی، اور وہ میں اس انداز سے بیان کروں کہ وہ بات میری کو سمجھ بھی جائیں. یہ ہے اس کا. باقی سب روایات ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں جو گھڑ رکھی گئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور کھول دے میری زبان کی گرہ، یفقہوا قولی، تاکہ وہ جو بات میں کہنا چاہوں وہ سمجھ جائیں. جس طرح میں بیان کروں ان کو وہ سمجھ لیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر تھوڑے سے ڈرتے بھی تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ کہ وہاں سے ایک بندہ مار کے نکلے تھے، ایک مکہ مارا تھا اور ایک کپتی کو جو ہے وہ مار دیا تھا، اس کے بعد وہاں سے بھاگے تھے. تو ایک میرے بھائی کو، حالانکہ حضرت دیکھیے یہاں پہ اس سفر میں ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہارون علیہ السلام آپ سے 3 سال بڑے تھے. وہی بات جو ہے وہ ایک اکیلا 2:11 کے مصداق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں، اس کو اپنے ساتھ لے جا سکوں. اسی وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ دے دی گئی. حالانکہ دونوں بھائیوں کی ملاقات کہیں بعد میں جا کے ہوئی ہے، راستے میں ہوئی ہے یا کسی اور موقع پہ ہوئی ہے، لیکن جو بات کہے گی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے اہل خانہ میں سے کسی کو میرا بوجھ اٹھانے والا، میرا معاون بنا دے ہارون اخی، میرے بھائی کو. تو یہ بھائی کے لیے کہے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب عمرے کے سفر سے جب یا آ رہی تھیں یا جا رہی تھیں، تو راستے میں کسی نے پوچھا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کیا ہو کہ دنیا میں کسی اور نے نہ کیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں کہہ سکتا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہنے لگی یہ کیسا شخص ہے، اس نے اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور کتنے دعوے سے کہتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ وہ جو بھائی ہے وہ ہارون علیہ السلام ہے. ہارون علیہ السلام کے لیے جو موسیٰ نے کیا دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سوچا کہ ہاں بات تو اس کی سچی ہے کہ دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ جو کچھ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ نبوت دلوا دی. اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں کہ نبوت کا درجہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ لیا اور نبوت دلا دی. اور کوئی کسی نے کچھ اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑھ کے نہیں کیا. اسدد بہی ازری، اور تاکہ میری کمر اس کو جو ہے اس سے مضبوط ہو جائے، وہ کمر کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے میرے. واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دیجئے. کون سا کام ہے؟ یہ کام وہی ہے کہ جا کے فرعون کے دربار میں اس کو للکارو، اور للکار کے اس کو جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو. بتاؤ اس کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو تم جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم روا رکھے ہوئے اس ظلم کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور ان کو جو ہے وہ میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. میرے کام میں وہ میرے ساتھ ہوگا کہ نسبحک کثیرا، ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کریں گے، بہت کثرت سے ہم تیری تقدیس جو ہے وہ بیان کریں اور تجھے یاد کریں بہت زیادہ. ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہم پہ خوب نگاہ رکھنے والا ہے کہ جن کاموں کے لیے میں نے ان کو مانگا ہے، جن کاموں کی میں نے درخواست کیا، تو ساری چیزیں جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے چاہیے. یہ دعا اللہ سے کی گئی ہے اور یہ دعائیں جو ہیں وہ اگلے آیت کریمہ میں ہے وہ سارے کا سارا. اب یہاں پہ میں کچھ تھوڑے سے ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کرنا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جس وقت کہا نا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو فرعون نے ایک دفعہ تانا مارا تھا لا یکاد یبینا، ایسے کھل کے گالی نہیں کر سکتا، یہ تو کھل کے جو ہے وہ اپنی بات اپنا محفظ ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ پہلے کی بات ہے. یہ لا یکاد یبینا یہ وہ بات تھی فرعون کی کہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ تو لا یکاد یبینا، وہ تو کھول ہی نہیں سکتا، وہ تو بات کو بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنا محفظ ضمیر بیان نہیں بول سکتا. اور دوسری بات یہی بات جو دوسری بات تھی ہارون اخی واقعی ہارون ہوا افصاح، جو زیادہ فصاحت والا ہے، زیادہ جو ہے وہ اچھا خطیب ہے، منی لسان زبان کے معاملے میں. فرسلہ معی ردا، پس اس کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا کے بھیج دے. تو یہ وہ دعائیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں جو ہیں کھول دی. جو جھجک آپ کو تھی، جو شرم آپ کو آتی تھی، جو آپ شرمیلے تھے، وہ سارا آسان ہوا. آپ اپنا پھر جا کے دربار میں فرعون کے دربار میں جا کے اعلان جو ہے اس کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے، اور پھر واعظ بھی اس طرح کہ اس کے بعد آپ کی خطابت جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہے کہ جس طرح آپ بولتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گرہ کھولی.
اور جو بات وہ کہتے وہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی لوگوں کو۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ انہوں نے اللہ کا جب پیغام دیا انہوں نے نہیں مانا، جب بھی وہ مجبور ہوئے، جب بھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، وہ فوراً سے پہلے پھر موسیٰ کے پاس ہی آئے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر اپنی۔ موسیٰ ہر دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما دیتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی وہ حاجت پوری ہو جاتی، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ فوراً جو ہے وہ جا کے پھر جو ہے وہ بگڑ جاتے، پھر اپنے کہے سے جو ہے وہ مکر جاتے، پھر جب دوبارہ عذاب ان کے اوپر آتا ہو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آتی تھیں، اسی لیے جب باتیں سمجھ آتی تھیں تبھی تو فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ و ہارون کے اوپر، کہ ہاں موسیٰ جو بات کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، اور وہ بات دل کو لگنے والی ہے کہ پروردگار وہی ہے پالنے والا۔ یہ دعائیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احکامات اور پھر جو احسانات کیے، کچھ تو یہ احسانات ہیں، اور پھر اگلی آیت کریمہ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اور بھی احسانات، کہ جس وقت جو ہے وہ قتل کرنے کا فرعون نے سب کو بچوں کو حکم دیا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو اس وقت بچانا اور اسی فرعون کے محل میں پرورش دلانا بھی جو ہے وہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک عظیم احسان تھا۔ ان احسانات کے ساتھ اگلا احسان جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور یہ وہی بات ہے، یہ وہ دعا ہے روز میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے آسان کر دے، میری زبان میں جو مجھے ہچکچاہٹ ہے، جو میں کہنا چاہوں وہ میں کھل کے کہہ سکوں، اور میری زبان میں اس طرح کی ہو کہ لوگ میری بات سمجھ بھی سکیں اس میں، یہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پڑھنا اور پڑھ کر پڑھانا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ تو اس کام کے سلسلے میں اس سے بڑھ کے اور دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اگلی تو دعا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پرٹیکولرلی ہے، لیکن یہ دعا تو ہم روز ہر وقت جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اور پرٹیکولرلی قرآن سکھانے کے بارے میں، توحید کا بیان کرنے کے بارے میں، کسی کو اچھی بات سمجھانے کے لیے یہ دعا اس سے بڑھ کے اور کوئی کارگر نسخہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ معنی دیکھ لیجئے، جو مشکل الفاظ ہیں یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو بھی۔ وزیراً، وزرا کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، معاون جو ساتھ کھڑا ہو سکے۔ وزیر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بادشاہ کا یا جس کا بھی ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کے کام میں اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ واشدد، شد کا معنی زور دینا ہوتا ہے، اسی لیے شد جو ہے جہاں پہ شد ہوتی ہے اس لفظ کو ہم زور دے کے پڑھتے ہیں۔ واشدد، مضبوط کر دیجئے، زور آور کر دیجئے، ازری، میری کمر کو اس کے ساتھ۔ واشرک ہو، یہ بھی پورا ہے۔ نسبح کا، تاکہ ہم تسبیح بیان کر سکیں، بہت ساری اور بہت سارا ذکر کر سکیں۔ بے شک تو ہی ہم پہ، بے شک تو، بے شک آپ بہت ہی خوب ہمارے اوپر نظر رکھنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔